बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इक़्तिदार का खेल भी सांप सीढ़ी के खेल की तरह है कि कई बार बंदा ये सोचता है कि उसने सबको मात दे दी और बस वो विक्ट्री स्टैंड पे पहुँचने वाला है, लेकिन ऐन आखिरी लम्हे में वो बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह पता ही नहीं चलता कि कब हालात तब्दील हो जाएं और कब अचानक कोई बड़ा इंकशाफ, कोई बड़ी रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाए और आप फिर यकमुश्त इस किस्म के हालात से दो चार हो जाएं कि आप अपनी ही वजाहतें देने लग जाएं कि नहीं मैंने ये नहीं किया, या नहीं मुझ पर ये इल्ज़ाम है, ऐसे नहीं है। और वैसे भी सियासत में कहते हैं कि सियासत में कुछ भी हरफ़े आखिर भी नहीं होता और सियासत में दोस्तियाँ यारियाँ जो है ना वो हमेशा के लिए नहीं होती। पर पता भी नहीं चलता कि कब आपके साथ बैठा हुआ आपसे बेवफाई कर जाएगा या आपको ही डॉज कर जाएगा। तो सर इसी तरह की सिचुएशन हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ। शहबाज शरीफ साहब की अचानक एक बड़ी साजिश पकड़ी गई है और इस साजिश के मंजर आम पर आने के बाद अब उनकी वजारत उज़्मा भी ज़ाहिर है ख़तरे में है। अगर उन्होंने ये इतनी बड़ी संगीन साजिश की है तो फिर इसका कोई ना कोई उन पर जो है वो अपना क्या कहते हैं ज़िम्मेदारी अगर है तो उन पर सज़ा भी तो होगी ना। तो सर अगर किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को एक लम्हे की सज़ा हो जाए तो वो उस ऑफिस को मज़ीद होल्ड नहीं कर सकता, जिसकी मिसाल जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। गिलानी साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ मेरा ख़्याल है कि चंद सेकंड की सज़ा दी थी और उसी सज़ा की बुनियाद पे वो वज़ारत उज़्मा से नाअहल हो चुके थे। लेकिन ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं गौर किया जा रहा होता है। कोई जैसे कहते हैं ना कि रिपोर्टां तैयार हो रही हैं, तो सर ये रिपोर्टें होती हैं, ये फाइलें होती हैं जिनका पेट भरा जा रहा होता है कि बवक्त ज़रूरत इनको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। गिलानी साहब के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुआ, मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुआ और इससे पहले भी जो हमारे सियासी रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ हमेशा ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती रही हैं। लेकिन जो ताकतवर हैं, वो जो मुक़द्दस गाय है, उनके ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हम भी आपके साथ ये ख़बरें शेयर करते रहे कि जनाब साबिक़ DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब ने जिस तरह अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने बड़े वो कहते थे अपना खुले डुले अंदाज में सियासी मामलात में मुदाखलत की, सियासी मुआहदे किए, उन पे दस्तखत किए और उन पे कई किस्म के इल्ज़ामात हैं, धरने करवाने के, धरनों को जो है वो अपना ख़त्म करवाने के, मुआहदे करने के, पैसे बांटने के। सर उन समेत कई जर्नैलों पे इल्ज़ाम थे, लेकिन सबको क्लीन चिट, सारे के सारे जो हैं वो बेगुनाह करार और ज़िम्मेदार कौन? सियासी हुकूमत ज़िम्मेदार करार। बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म की रिपोर्ट है। ये फैज़ाबाद धरना जो कमीशन था जो इंक्वायरी कर रहा था, 3 रुकनी कमीशन जिसकी सरबराही जो है साबिक़ IG सैयद अख्तर अली शाह साहब जो हैं वो कर रहे थे। इसी तरह इसमें साबिक़ IG इस्लामाबाद ताहिर आलम भी मौजूद थे और इसी तरह खुशहाल ख़ान जो कि वज़ारत दाखिला के ऑफ़िसर थे, वो इस इंक्वायरी जो कमीशन था इसके रुकन थे। इनकी एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। वो रिपोर्ट की जो चीदा नुकात हैं वो मैं आपके साथ शेयर तो करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ कड़ियाँ मिलाने के लिए ज़िक्र करेंगे जो पाकिस्तान में अहम नोयत के धरने हुए। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था और ताहिरुल कादरी साहब ने धरना दे दिया। उस वक़्त मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब हुआ करते थे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने लाहौर से एक लॉन्ग मार्च लिया और वो जाके इस्लामाबाद बैठ गए। उस वक़्त भी पंजाब हुकूमत ने उन्हें लाहौर में या पंजाब में रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि ज़ाहिर है हुकूमत मरकज़ में इनकी नहीं थी और उनकी मंज़िल मकसूद जो है वो इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत था। तो पंजाब हुकूमत ने उनको जाने दिया। फिर उसके बाद वहाँ पे जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, किस तरह से धमा चौकड़ी मचाई गई और ताहिरुल कादरी साहब जो है वो अपना एक बाकायदा तौर पे वो कहते हैं ना अपना मैराथन ट्रांसमिशन चलती थी उस वक़्त। ताहिरुल कादरी साहब की कई घंटे की जो तकारीर हैं वो लाइव दिखाई जाती थी
اور انہی دھرنوں کے دوران یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی کا فیصلہ بھی آیا تھا اور طاہر القادری صاحب نے اسے اپنی آدھی فتح قرار دیا تھا، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ باقی آدھا کام جو ہے وہ کل ہو جائے گا۔ اب وہ دھرنا پھر اس کے بعد ختم ہو گیا۔ طاہر القادری صاحب جو نعرہ لے کے گئے تھے کہ جی ہم نے جو ہے وہ اپنا انتخابی اصلاحات کروانی ہے اور آئین کے تحت جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان پر عمل درآمد کروانا ہے، اچھا وہ جو مطالبہ تھا اس پر 1% بھی کوئی کام نہیں ہوا، صرف یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی ہوئی اور طاہر القادری صاحب کا دھرنا ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعرہ دیا گیا تھا وہ نعرہ اصل میں مقصد نہیں تھا، اس کا جو آبجیکٹو تھا وہ کچھ اور تھا، اور جب وہ مقصد حاصل ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اسی طرح اس کے بعد جناب 2014 میں عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب، پھر اس کے بعد 2 لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور یہ دھرنا ہوا۔ اب اس دھرنے کی جو اپنا حقائق ہیں یا اس دھرنے کی جو اصل وجوہات ہیں وہ تو کئی بار سامنے آ چکی ہیں، اب تو قصہ کہانی کھل چکا ہے، اب تو معاملات بہت آگے نکل چکے ہیں، تمام محرکات ذمہ داران جو ہیں وہ تو بے نقاب ہو چکے ہیں، لیکن وہ دھرنا کروایا گیا۔ 126 دن تک عمران خان یہ کہتے رہے کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی، وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں اس کے مطابق یہ تھا کہ ان کو جو طاقتور تھے ان کی طرف سے یہ یقین دہانی تھی کہ آپ اتنے ایک تعداد میں لوگ، اب وہ تعداد بھی آپ کے سامنے شاید آ چکی ہو، نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو چیزیں چل رہی تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ لاہور سے 1 ملین کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ لے کے نکلیں گے، اور جب اتنی بڑی تعداد میں موب جو ہے وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہا ہوگا تو پھر اس میں جو طاقتور ہیں وہ انٹروین کریں گے۔ اور جس طرح افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کی تحریک میں میاں نواز شریف کی قیادت میں جانے والا لانگ مارچ گجرانوالہ پہنچا تھا تو جناب علی افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کا اعلان فرما دیا گیا تھا، تو اسی طرح جب یہ لانگ مارچ جو طاہر القادری اور عمران خان کی لیڈرشپ میں روانہ ہوا، اس کے حوالے سے بھی یہی شنید تھی کہ جب یہ لانگ مارچ جو ہے وہ گجرانوالہ کراس کرے گا اور اس کے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے تو سر پھر یہ حکومت جو ہے اس سے استعفیٰ لے لیا جائے گا یا پھر اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ، اس سیٹ اپ میں طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ اس نگران سیٹ اپ کی سربراہی، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مختلف ذرائع سے منظر عام پر آتی رہیں۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری سازش کے تانے بانے بنے، اور دوسری طرف شہباز صاحب اور چودھری نثار صاحب، انہوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ فرمایا اور انہوں نے وہ جو ایک کلیش تھا یا اختلاف تھا اس کو دور کروا دیا، اور جناب معاملہ سموتھلی آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اور عمران خان صاحب جس یقین یا اعتماد کے ساتھ یا کانفیڈنس کے ساتھ کہتے تھے نا کہ امپائر کی انگلی اٹھے تھی، جتنی بار عمران خان صاحب کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی، اتنی بار امپائر صاحب جو ہے جن کو وہ مخاطب کر رہے تھے، وہ امپائر صاحب جو ہیں وہ سنی انسنی کر رہے تھے۔ بالآخر 126 دن کے بعد عمران خان نے وہ دھرنا ختم کر دیا۔ اسی طرح ایک دھرنا فیض آباد میں ہوا، اس دھرنے میں بھی جو کردار تھا وہ تو سارے کا سارا بے نقاب ہو چکا، اور اس دھرنے میں جنرل فیض حمید صاحب جو کہ اس وقت DGC تھے ISI میں، انہوں نے اس پہ سیاسی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تحریک لبیک والوں کا، اس کو فائنلائز کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، پھر اس پہ دستخط بھی کیے۔ اور یہ جو دھرنا تھا، اس دھرنے کے حوالے سے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بڑا تاریخی قسم کا فیصلہ دیا تھا، جس میں انہوں نے نہ صرف ISI کا کردار بلکہ اس میں ایگزیکٹو کا کردار، اس میں مختلف اداروں کا کردار، اسپیشلی جو پیمرا کا کردار تھا، اس کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز دی تھیں، اور انہوں نے مختلف جو ادارے ہیں ان کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اداروں کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی آپ اپنے لوگوں کے خلاف انکوائری کریں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کریں۔
لیکن چونکہ کافی عرصہ گزر گیا اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا، بعد ازاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس ہوئے پھر وہ کیس ان کے سامنے آ گیا، فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس، اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے یہ انکوائری کمیشن قائم کیا گیا۔ اس انکوائری کمیشن نے فیض حمید صاحب کا بیان جو ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھا گیا، باقی جن پہ الزام تھے مختلف جو سابق فوجی افسران ہیں ان پر بھی الزامات تھے، انہوں نے اپنے جوابات بھی جمع کروائے، اور سابقہ جو حکومتی ذمہ داران تھے جس میں اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب تھے، اور باقی لوگ جو ہے ان کو بھی طلب کیا گیا، انہوں نے بھی اپنے بیانات جو ہیں کمیشن کے سامنے جمع کروائے۔ اب جناب کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا بار بار کہ جی یہ جو فیض آباد کا دھرنا ہے یہ کروایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو منتشر کرنے کے لیے پیسے بھی تقسیم کیے گئے، اور پیسے تقسیم کرنے کی ویڈیوز بھی موجود تھی۔ لیکن حیرت ہوئی کہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے جو کہ 149 صفحات پہ مشتمل ہے، اور اس رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ سر وڈے وڈے ہی ہوندے نے، وہ پنجابی چ کہندے نا کہ پانی نیویں تھاں آندا ہے، تو نیواں تھاں کون سا ہے؟ سر پاکستان میں طاقت کا جو سر چشمہ ہے نا، وہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ شاید عوام نہیں ہے، وہ طاقت کا سر چشمہ کہیں اور ہے، اور وہ طاقتور جو ہیں وہ مقدس گائے ہے۔ چونکہ اس رپورٹ کے مطابق جناب فیض حمید صاحب اس وقت کے وہ جو تھے جنہوں نے پیسے تقسیم کیے تھے، بعد میں ڈی جی رینجر بنے، اظہر نوید حیات صاحب اور باقی لوگ، وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، پاک صاف، کلین چٹ، ان کا کوئی جناب کسی 1% بھی جو ذمہ داری ہے وہ فکس نہیں کی گئی۔ اس رپورٹ میں ان کو مکمل کلین چٹ دی گئی ہے، اور ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی ہے؟ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس وقت کی سیاسی حکومت پہ۔ کون سی حکومت؟ جو پنجاب حکومت تھی، اور پنجاب حکومت اس وقت تھی شہباز شریف صاحب کی، جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ کردار کیا تھا کہ انہیں چاہیے تھا کہ تحریک لبیک والوں کو لاہور میں یا پنجاب میں کہیں روک لیتے، اور وہیں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ڈیل کیے جاتے، اور ان کو اسلام آباد نہ آنے دیا جاتا۔ یہ جناب ان کی جو ہے وہ سب سے بڑی غفلت اور ان کا جرم ہے، جس کی وجہ سے ان پہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ بلکہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی جو رہنما ہیں انہوں نے بھی کچھ کم کردار دار نہیں کیا۔ مطلب ہمیں یہ بتاتے تھے کہ جی دیکھیں فیض حمید صاحب نے بطور ڈی جی سی اور بطور ڈی جی آئی جو ہے انہوں نے سیاست میں بڑی انوالومنٹ کی ہے، لیکن جب کمیشن کے سامنے بیان جمع کروانے کی یا بیان ریکارڈ کروانے کا ٹائم آیا تھا تو ماشاءاللہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے، میرا خیال خواجہ آصف صاحب نے، اور احسن اقبال صاحب، تمام یہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں، انہوں نے جناب وہ ان کو اس وقت کلین چٹ دے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہم اس چیز کو آن کرتے ہیں کہ ہماری حکومت نے انہیں اجازت دی تھی کہ یہ جائیں اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، اور انہوں نے معاہدہ کیا۔ اب اس رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ فیض حمید صاحب نے بطور میجر جنرل ڈی جی سی آئی ایس آئی معاہدے پر دستخط کرنے تھے۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی۔ سیاسی رہنماؤں کا آن کرنا اور اس رپورٹ میں یہ بتانا کہ جناب ان کی اجازت سے، انہوں نے اپنی کمان کی اجازت سے یہ سارا کچھ کیا، ان پہ کسی قسم کی ذمہ داری فکس نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کے مطابق فیض حمید کے دستخط پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی اتفاق کیا۔ اچھا، یہ جو رپورٹ ہے نا، اس رپورٹ میں کچھ تجاویز بھی دی گئی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ تجاویز بھی سیاسی حکومتوں کی کارکردگی سے متعلق ہے۔ اور جو تجاویز ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا جائے، اور پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کمزوریوں کا بھی احاطہ کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پالیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنا ہوگا۔ حکومتی پالیسی میں خامیوں کی وجہ سے فیض آباد دھرنے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ پالیسی ساز کون ہے، تاکہ تھوڑی سی ذرا وضاحت ہو جاتی۔
اور اسی طرح جناب اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی مارچ کو لاہور میں روکنے کی بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی۔ جڑواں شہروں کی پولیس میں رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں، سینکڑوں افراد زخمی ہوئے، ساری ذمہ داری سیاستدانوں دی۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے مظاہرین کی قیادت تک رسائی کے لیے آئی ایس آئی کی خدمات حاصل کیں، وہ جو انہوں نے بیان جمع کروایا۔ اور جناب علی بتایا کہ 25 نومبر 2017 کو ایجنسی کے تعاون سے معاہدہ ہوا جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ دھرنے کے دوران فوجی افسروں، نواز شریف اور وزراء کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی گئیں۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی برتی، حکومت ذمہ دار۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیض آباد دھرنے کے دوران شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ اس وقت کی ملکی قیادت نے کسی ادارے یا اہلکار کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ سویلین معاملے میں فوج یا ایجنسی کی مداخلت سے ادارے کی ساکھ شدید متاثر ہوتی ہے۔ فوج کو تنقید سے بچنے کے لیے عوامی معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ عوامی معاملات کی ہینڈلنگ آئی بی اور سول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت غافل اور کمزور رہی۔ ذرا مزیدار نا بات، رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت غافل اور کمزور رہی جس کے باعث خون خرابہ ہوا۔ عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے لیے امن کو اسٹریٹجک مقصد بنانا ہوگا۔ ریاست، آئین، انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پر سمجھوتا نہ کرے۔ کمیشن نے تجویز دی کہ اسلام آباد تعیناتی سے قبل پولیس افسران کو دشوار گزار علاقوں میں تعینات کیا جائے، یہ ٹریننگ کا حصہ انہوں نے کہا ہے۔ اور امن عامہ حکومت کی ذمہ داری ہے، دیگر شعبوں کو مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی لازمی ہے۔ اچھا، یہ رپورٹ جو ہے نا، اس رپورٹ میں ایک چیز تو جناب علی میرا خیال ہے کہ اسٹیبلش ہوگی کہ فوج مکمل طور پہ جو ہے وہ اس پورے یہ جو فیض آباد دھرنا والا معاملہ تھا اس سے فوج کا کسی قسم کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا، اور انہیں مکمل طور پہ چٹ دی گئی، کلین چٹ دی گئی ہے فیض حمید سمیت پورے ادارے کو۔ اور اب ذمہ داری پڑ گئی ہے جناب شہباز صاحب پہ۔ اب شہباز صاحب اپنی پوزیشن کیسے کلیئر کریں گے؟ کیا وہ اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو چیلنج کریں گے؟ کیا وہ وہاں پہ جا کے اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کریں گے، یا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ اب سپریم کورٹ کی نیا حکم جاری کرتی ہے؟ کیونکہ انکوائری کمیشن نے تو جناب علی شہباز صاحب کو چارج شیٹ کر دیا ہے اس رپورٹ کے بعد۔ کیا شہباز شریف صاحب اب وزارت عظمیٰ پر جو ہے وہ برقرار رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ اس رپورٹ نے اس چیز کو تو کم از کم وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا اسٹیبلش کر دیا کہ جناب تگڑے دا ستاں ویاں سوئی ہے، اور تگڑا کون ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور شہباز صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک گھیرے میں آ چکے ہیں اس رپورٹ کے بعد۔ اگر پوزیشن کلیئر کریں تب بھی پھنس جائیں گے کہ انہوں نے اس رپورٹ کو تسلیم کر لیا، اور اگر نہیں کرتے تو تب بھی یہی لیا جائے گا کہ انہوں نے اس رپورٹ کو تسلیم کر لیا۔ لیکن کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس رپورٹ کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ کیونکہ معاملہ پھر ان کے پاس ہی جانا ہے سر۔ تو حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور جو میری طرح باقی بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جی فیض حمید کے خلاف جو ہے بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے، تو سر فیض حمید صاحب کو فیض آباد دھرنے میں تو کلین چٹ مل گئی۔ اب اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ کوئی مقدمہ کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہے اور شاید فیض حمید اور جنرل باجوہ اور کسی اور طاقتور فوجی کے خلاف کی کارروائی کروانا چاہتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچنا بھی چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہونا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔